अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर राबता कमेटी साबिक सूबाई वजीर रजा हारून मुत्तहिदा से बागी होकर कमाल टीम का हिस्सा बन गए। कहते हैं MQM किसी कायद की पूजा के लिए नहीं बनाई गई थी। 3 मार्च के बाद दिल, आंखें और जहन खुला। मुस्तफा कमाल कहते हैं 23 मार्च को पार्टी नाम का ऐलान करेंगे। नाराज मुत्तहिदा रहनुमाओं की हिमायत जीतने वाले क्या अवामी हिमायत भी हासिल कर पाएंगे? और वर्ल्ड T20 मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम को भारत में बड़ा क्रिकेटिंग चैलेंज दरपेश। पूल मैचेस में भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब बांग्लादेश भी मजबूत हरीफ। टीम पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन, लड़खड़ाती बैटिंग संभल जाए और बॉलिंग अपना काम दिखा जाए। नाज़रीन, MQM के नाराज रहनुमाओं की वतन वापसी और कमाल टीम में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस पर कुछ बात होगी इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तवील अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब MQM के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रजा हारून साहब आज वतन वापस पहुंचे। ना सिर्फ ये बल्कि आज उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। अपने से पहले आने वाले MQM के नाराज रहनुमाओं की तरह उन्होंने भी MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि MQM की जमात किसी एक कायद की पूजा के लिए हरगिज़ नहीं बनाई गई थी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि वो 3 मरतबा ये जमात हुकूमतों का हिस्सा रही, 1 मरतबा बल्दियाती हुकूमत बना चुकी, लेकिन आज भी ये साबित करना पड़ता है कि ये रॉ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने साबिक कायद अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के हवाले से वो लोगों के सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने चंद सवालात उठाए MQM के कायद के सामने। उन्होंने कहा कि बरतानिया में MQM की जो गिरफ्तारियां हुई उस पर बरतानिया में मुजाहरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसका जवाब खुद ही दिया क्योंकि वहां पर एतराफ़ी बयान दिया हुआ है। उन्होंने एक और सवाल उठाया कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने दस्तावेजी रिपोर्ट नशर की MQM के हवाले से, उसके खिलाफ किसी अदालत का रुख क्यों नहीं किया गया। फिर उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया अपने साबिक कायद के हवाले से कि वो कभी रॉ, कभी नेटो, कभी UNO को बुलाते हैं कि पाकिस्तान आ जाओ, खुद यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह अहम खबर भी दी कि 23 मार्च को इस अब तक बेनाम पार्टी का बाकायदा नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, बुनियादी सवाल यह है कि क्या ये बेनाम जमात अपना नाम ऐलान कर देने के बाद लोगों की हिमायत भी हासिल कर पाएगी, और सबसे अहम ये कि अभी तक जो कैफियत है इसको सिर्फ नाराज चेहरों के मंजर-ए-आम पर वापसी से शुमार किया जाए या हकीकतन MQM के लिए सियासी परेशानी से ताबीर किया जाए। इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का हिस्सा हैं, MQM के साबिक नाराज रहनुमा हैं, साबिक रुकने सिंध असेंबली हैं। इफ्तिखार आलम साहब हमें ज्वाइन करें। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये मुश्किल आसान कर दीजिए इफ्तिखार साहब कि आपके इस बेनाम जमात के असाब का तारुफ किस तरह कराया जाए, क्योंकि अभी तक तो MQM के नाराज रहनुमा के अलावा कुछ बन नहीं पा रहा। देखिए नाराज़ रहनुमा आप किस तरह से कहेंगे, यहाँ पे तो इख्तलाफ इस चीज़ के ऊपर है कि जो नज़रिया उन्होंने दिया, जिस कॉज का वो ज़िक्र करते रहे, उसके ऊपर वो कारबंद ही नहीं रहे। उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स जो थी वो सिर्फ अपनी ज़ात के गिर्द जो थी वो घूमती रहती थी, जिसका नतीजा यह निकला कि अपने मफादात की खातिर हम जो महाजिर कौम के लिए आवाज़ उठा रहे थे उसके नतीजे में हमें रॉ का एजेंट कहा जाने लगा। यही सारी चीज़ें होती रहीं। जो इल्ज़ामात लंदन के अंदर रखते रहे तो आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उन चीज़ों के जवाबात क्यों नहीं दिए। जब तारिक मीर साहब के डॉक्यूमेंट्स मंजर आम के ऊपर आए, सरफराज मर्चेंट साहब के जो है वो डॉक्यूमेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मंजर आम के ऊपर आए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट नजर ही नहीं आया। मेरा सवाल अपनी जगह कायम ना, अभी तो आपको सियासी आइडेंटिटी तलाश करनी है। सो हम क्या कहें, MQM का फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें, बागी रहनुमा कह लें, आप कैसे चाहेंगे कि तारुफ करवाया जाए आपका और आपके हल्का अहबाब का? देखिए, हमारा तारुफ तो पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तानी का है कि हमारी जमात का तारुफ ही यही है कि वो तमाम लोग जो मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग
جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ ہماری جماعت کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں چاہے، اور جو لوگ ہماری جماعت میں آئیں گے ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو محبت کرنی پڑے گی ان تمام لوگوں سے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی زبان بولنے والے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں کسی کو توڑنے نہیں آئے بلکہ دلوں کو جوڑنے آئے ہم میں سوال کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ اب یہ آپ کی جماعت جس کا نام 23 مارچ کو سامنے آئے گا، اب اس کی انفرادی خصوصیت، یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مستحکم پاکستان، کہ پاکستان کے اندر ہم کسی بھی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان تمام لوگوں کو ریپریزنٹ کریں گے جو پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ اور نام، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ ہمارے نزدیک جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ نظریے کی اگر آپ وضاحت کریں، ابھی میں رضا ہارون صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا کوئی پلان، کوئی ایجنڈا ایم کیو ایم مخالف نہیں ہے، ایم کیو ایم اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن بظاہر جتنے رہنما آپ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا فالو کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کچھ انکشاف کریں اور ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ دیکھیں، یہ تو ابھی چند لوگ آئے، ہم نے تو، اور میں نے بالخصوص اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 90% وہ لوگ ہیں جو یہی رائے رکھتے ہیں الطاف صاحب کے بارے میں۔ اب جیسے جیسے ان کا وہ میت خوف کا ٹوٹتا چلا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات کی وضاحت اور کر دوں کہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کے ہی کارکنان آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ دیگر سیاسی جماعتوں سے اور دیگر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ رہ گیا ایک سوال آپ نے انٹرو کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ آیا کتنے کامیاب ہوں گے ہم لوگ، تو ہم تو اس دن کامیاب ہو گئے جب ہم یہاں پر آ گئے۔ لوگ ہم سے بالکل رابطہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 23 تاریخ کو جب ہم اپنے جلسے کا اعلان کریں گے جو کہ ہوپفلی مڈ آف اپریل میں ہونے کو جا رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس جلسے کے اندر موجود ہوگی جو کہ ہمارے اس موقف کی تائید کرے گی کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ صحیح تھا، اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو اصل امتحان ہے وہ بیلٹ باکس ہوا کرتا ہے۔ ابھی تک تو یہ پریس کانفرنسز ہیں، میڈیا ہائپ ہے، جماعت کا نام نہیں ہے، اور یہ جو امید دلانا ہے وہ لامحالہ تحریک انصاف آتی ہے ذہن میں، جنہوں نے کراچی میں خوف کا بت بھی توڑ دیا، لوگوں کے لیے ایک متبادل بن کر بھی سامنے آئے۔ بیلٹ باکس پر بہت اچھا ان کا سکور نہیں رہا، سو اب آپ اپنی کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو حصوں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خوف کا بت وہ کس کے خلاف توڑوانا چاہتے تھے؟ الطاف حسین کے خلاف نا۔ تو لیکن کون سے لوگ، اگر ان کا موقف صحیح تھا تو کتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے آ کے؟ یہاں تو وہ مت ٹوٹ رہا ہے جس کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ عائشہ منزل جو کہ 90 کی حدود میں موجود ہے، وہاں کسی مخالف پارٹی کی یا کسی اور جماعت کے پوسٹرز بھی لگتے ہوں، لیکن وہاں پہ وہیں کے مقامی لوگوں نے جو ان سے محبت کرتے تھے، کمال بھائی سے جو اس نظریے سے متفق تھے، انہوں نے ہمت کری اور ان علاقوں میں جا کے جو ہے وہاں پہ پوسٹرز لگائے جو کہ پھاڑ بھی دیے گئے۔ لیکن ہم تو شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے پھاڑ دیے، اور جنہوں نے وہ پوسٹرز لگائے تھے ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ ہم یہاں دلوں کو جوڑنے آئے۔ تو یہ تو تھا کہ لوگوں کا دلوں سے خوف جو ہے وہ نکلنے لگا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا ساتھ میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خوف کا بت توڑنے کا کوئی کریڈٹ دینا ہے تبدیلی کا، تو تحریک انصاف کو ہی دینا چاہیے پھر تو وہاں تو پھر کوئی بھی نہیں گیا، ادھر تو نہیں گیا۔ ہاں، اور ایک بات یہ کہ ووٹرز کی جو آپ نے بات کری کہ وہاں پہ الیکشن کے اندر یہ چیزیں بیلٹ کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ وقت بھی آئے گا بیلٹ کے لیے، ہم نے ابھی پورا فوکس کیا ہوا ہے اپنی تنظیم سازی کی جانب۔ وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا پھر ہم الیکشن کے فیز کے اندر جائیں گے، لیکن جو ابھی ضمنی الیکشنز ہونے اس فیز میں نہیں جا رہے۔ رہ گیا اس بات کا کہ ووٹرز آتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت سب کے سامنے موجود ہے کہ NA 246 کا جو الیکشن جس کا یہ شور شرابہ مچاتے ہیں، تو وہ کسی ذات کو نہیں پڑا تھا الطاف صاحب کو، وہ صرف اور صرف مہاجرزم کے نام پہ ووٹ پڑا تھا۔ اور آپ لوکل باڈیز کی اگر بات کریں، کیونکہ میں وہاں پہ اس وقت MPA کے ساتھ ساتھ میں سیکٹر انچارج بھی تھا، مجھے پتا تھا کہ چیزیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ کیا ہیں۔ ہارڈلی آپ کی 18 to 20% ووٹ کاسٹنگ تھی، ہارڈلی 20% ووٹ کاسٹنگ تھی۔ 80% آپ کا سائلنٹ ووٹر تھا جو MQM کو پسند ہی نہیں کرتا۔ 90 ود ان دا بیریئر آف 90 ٹوٹل 89 to 90 ووٹس جو تھے خالی کاسٹ ہوئے تھے۔ تو وہ جو 80% ووٹر ہے جو سائلنٹ ووٹر ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریولوشن لے کر آئے گا اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. بڑی تعداد میں لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اب بہت فاسٹ زمانہ ہے. دیکھیں یہ خالی کاسمیٹک طریقے سے کہا نہیں جا رہا پریس کانفرنسز کے اندر، بلکہ آپ کا پرنٹ میڈیا بھی یہاں موجود ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ دوپہر 12-1 بجے سے لے کے رات کے 3 بجے تک 4 بجے تک یہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی وفود یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ثابت ہوگا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نظریے سے متفق ہیں. آج جو رضا صاحب نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کی سیلف ڈسٹرکشن کا یعنی تباہی کا بٹن دب چکا، تو اگر آپ تھوڑا وضاحت کر پائیں یہ تباہی کا بٹن ایم کیو ایم کی کب دبا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے منظر عام پر آنے کے بعد یا اس سے پہلے کہیں دب چکا تھا؟ دیکھیں مصطفیٰ بھائی کے آنے کی بات نہیں ہے، یا ایک دن میں کسی کی سوچ یہ ڈیولپ نہیں ہو گئی. یہ اس کے پیچھے وہ زیادتیاں تھیں جو وہاں سے ہو رہی تھیں، ہمارے شہداء کے حوالے سے، ہمارے اسیروں کے حوالے سے، کہ وہ لوگ پریشان تھے، لیکن کوئی بھی چیز گراؤنڈ پہ ڈیلیور نہیں کی گئی. جس طرح سے اگر ہم زکوٰۃ فطری کی بات کریں یا کھالوں کی بات کریں تو وہ جو پیسہ آتا تھا اس سے آپ مجھے بتا دیں، آپ حکومت پہ تو انحصار کر رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں تو کیا ان پیسے سے کوئی اسکول، کوئی کالج یا کوئی فلاحی چیزیں نہیں بنائی جا سکتی تھیں؟ KKF ایک بنا ہوا ہے، اب اس کی کیا حالت ظاہر ہے وہ سب کے سامنے. اس کو ایک ڈمی کے طور پہ تو رکھا ہوا ہے پیسے اور چندہ کلیکشن کے لیے، لیکن گراؤنڈ پہ تو ڈیلیوری نہیں ہوتی وہاں پہ. لیکن پھر مجھے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، یہ اسکول اگر نہیں بن رہے تھے، عوام پر پیسے خرچ نہیں ہو رہے تھے، اس کا احساس آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کی 10-10 20-20 سال کی وابستگی ہے. یہ 2013 کے بعد کیوں احساس ہوا کہ یہ فنڈ، یہ زکوٰۃ فطرہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم ان چیزوں کا ان سے برملا اظہار بھی کرتے تھے، اپنی ریزرویشنز بھی شو کرتے تھے. اب سوال یہ کہ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں، تو ہم نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا. جی بالکل ہمیں خوف بھی تھا، ساری چیزوں کا تھا، اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی ان چیزوں کے لیے آواز اٹھا سکے. ابھی بھی جو وہاں پہ چاہے وہ کسی بھی ہائیسٹ لیول کے آفس بیریئرز ہی کیوں نہ ہو، جس میں رابطہ کمیٹی کہہ لیں یا دیگر شعبہ جات ہیں، جب ان کے لوگ ہمارے ساتھ نجی گفتگو میں بیٹھتے ہیں، نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہی ساری چیزیں، یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ان چیزوں کے لیے سٹیپ اٹھاتا. جب میں نے اس چیز کو اپنے لیے فیل کیا کہ نہیں، اب ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم بھی موجود ہے، ایک چوائس بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور مصطفیٰ بھائی کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی 30-35 سال کی جو ان کی تاریخی زندگی ہے، ایم کیو ایم کی جو ہسٹری ہے، اس کے اندر سے انہی کا ایک واحد فیس تھا جس میں ڈیلیور کیا گیا. تو اس ہوپ کے ساتھ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے مصطفیٰ بھائی کے ساتھ کہ وہ ڈیلیور کریں گے اور کریں گے. اور وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ سب کو ساتھ لینے کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرح نہیں کہ قول و فعل میں تضاد ہو. ایک اور سوال، ایم کیو ایم کے اسیر کارکنان کو دھمکیاں پروفارما دی جا رہی ہیں، پروفارما فل کروایا جا رہا ہے، وابستگی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، سازش چل رہی ہے ایم کیو ایم کے خلاف، اس کا سلسلہ بند کرایا جائے. یہ فاروق ستار صاحب کے الفاظ ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے حوالہ وہ کس کا دے رہے ہیں. آپ کے کیمپ سے مستقل بڑا ایک سافٹ کارنر دکھایا جا رہا ہے فاروق ستار صاحب کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سیفٹی ویلو رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پہلے تو ایک اس چیز کا جواب خود وزارت داخلہ کی جانب سے اور وزیر داخلہ جو تھے انہوں نے، انور سہل صاحب نے دیا کہ اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے جیل کے اندر نہیں ہوا جہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو اور وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کر کے یا ان سے زبردستی سیاسی وابستگی چینج کرنے کے حوالے سے دستخط کرائے گئے ہوں. رہ گیا فاروق ستار بھائی کے حوالے سے، تو ان پہ تو کیا ہی کہیں، وہ تو دیکھیں اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کہیں؟ ان کے الفاظ نہیں ہیں نا، دیکھیں ان کے الفاظ نہیں ہے وہ، یہ ہم جانتے ہیں نا، یہ ان کے فاروق بھائی کے الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے. بس چھوڑیں اب فاروق بھائی کی کیا بات کریں. سر دیکھیں نا، پھر مجھے سوال، یہ سیفٹی ویلو جو آپ کہتے ہیں کامنٹ، یہ کس لیے ہے؟ واپس جانا پڑے اس کے لیے سیفٹی ویلو ہے یا ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس لیے آپ لوگ جب یہ سوال پوچھتے ہیں نا تو وہ بیچارے اور زیادہ پرابلم میں آتے ہیں نا، پھر فاروق بھائی ان کے لیے پرابلمز ہو جاتی ہیں، تو نہ پوچھیں فاروق بھائی کے لیے کیوں آپ. ہم تو یہ فیل کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس طرح کے سوالات سے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سر مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا کیمپ بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتا فاروق ستار صاحب کی بات پر. نہیں جی، ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، یا فاروق بھائی ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بیچارے کیا بولیں. آپ سے باڈی لینگویج دیکھا کریں ان کی، آج بھی دیکھیں وہ کبھی پاکیزہ فلم کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہم تو یہ اس میں ہوتے ہیں کہیں پیچھے سے مینا کماری نہ آ جائیں تو چھوڑے رہنے دیں فاروق بھائی. چلیں سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آج رضا ہارون صاحب کیونکہ آج ان کی آمد ہوئی ہے تو انہی کے بارے میں زیادہ بات. انہوں نے کہا جی الزامات ثابت کرنا اداروں کا کام ہے. سر مجھے یہ بتائیں الزامات لگانے والے افراد کا کردار کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو تھا بتا دیا اس سے زیادہ ثبوت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ یہاں بھی ایک اسکیپ پلان رکھ رہے ہیں اپنے لیے؟ نہیں جی, کوئی اسکیپ پلان نہیں ہے. ہم نے بالکل دو ٹوک بات کری اور یہاں پہ جو الزامات کی بات ہے تو اس پہ یہ اسٹینڈ لیا گیا کہ گزشتہ 2 سال سے 3 سال سے, اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے ایم کیو ایم کی ہسٹری میں, تو یہ الزامات کوئی نئے نہیں تھے. ہمارا اسٹینڈ یہ تھا جب وزارت داخلہ کی جانب سے یہ الزامات یہ لگتے رہے اور را کا ایجنٹ کہا جاتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اسی تناظر کے اندر گرفتاریاں بھی ہوئیں, تو کوئی ایکشن ہوتا ہوا سامنے نظر آنا چاہیے, نہ کہ اس کو پہلے یہ کہا جائے کہ جی فلانے نے کہا ہے تو وہ ثبوت لے کر آئیں تو ہم کریں. تو بھائی یہ تو بتاؤ کہ جو آپ نے گرفتاریاں کی ہوئی ان میں کیا ہوا, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہوں یا وہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قتل کے حوالے سے ہوں یا دیگر جو را کے حوالے سے جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہوئی ہیں. بہت شکریہ. افتخار عالم صاحب ایم کیو ایم کے بارنما اور مصطفیٰ کمال کیمپ کا حصہ ہم سے بات کر رہے تھے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. ورلڈ T20 چیمپئن شپ کا آغاز ہو چکا. اس اہم مرحلے میں اہم ٹورنامنٹ میں پاکستان کے کرکٹنگ چیلنج پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ T20 چیمپئن شپ 2016 کا آغاز ہو چکا ہے اور کروڑوں شائقین کرکٹ کی امیدیں اور دعائیں لیے پاکستانی ٹیم کولکتہ پہنچ چکی ہے. پاکستانی ٹیم کو اپنا افتتاحی میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنا ہے اور اس کے بعد پھر ایک بڑا مقابلہ 19 مارچ کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہونا ہے. اب ہم امید کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستانی کرکٹ ٹیم شائقین کرکٹ کو پاکستان میں ہرگز مایوس نہیں کرے گی. لیکن کیا کریں, ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم نے جو پرفارمنس دی ہے تھوڑا سا شک شبہ ضرور ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے. ہم نے کچھ دن پہلے سنا ہیڈ کوچ وقار یونس کہہ رہے تھے کہ اس بری کارکردگی کو بھلانا ہوگا اور ٹیم کو اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا. لیکن $1 ملین کوسچن کہ یہ ٹیم آخر کم بیک کیسے کرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں اوپننگ سلاٹس میں کھلاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. اگر آپ اس کے بعد مڈل آرڈر دیکھیں اس میں آپ کو کارکردگی کا تسلسل نہیں دکھائی دے گا. لیٹ مڈل آرڈر میں آ جائیں کھلاڑی آؤٹ آف فارم ملیں گے. سو اس ایونٹ میں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہی سارے مسائل پاکستانی ٹیم کا درد سر بنے رہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بہتر پلینگ کنڈیشنز میں شاید پاکستانی کھلاڑیوں کے جو بلے ہیں وہ رنز اگلنا شروع کر دیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں بولنگ کی بات کریں تو محمد عامر ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر وہی سوال کہ جو باقی ہمارے بولنگ اٹیک ہے بولرز ہیں وہ متاثر کن کارکردگی کب دکھائیں گے, اور پھر کامبو بیٹنگ کے حوالے سے بولنگ کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے. آج پاکستان کے 2 مایہ ناز کھلاڑی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فاسٹ بالر عمر گل صاحب اور ان کے ہمراہ موجود ہیں پاکستان کے اوپننگ بلے باز یاسر حمید. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. عمر اب دیکھیے نا, ابھی تک تو مسئلہ چل رہا تھا پاکستانی ٹیم نے جانا ہے نہیں, خیر مسئلہ طے ہوا, اب تو بات ہوگی پرفارمنس کی. سو ایشیا کپ کی بری کارکردگی ماضی کا حصہ بن جائے گی آپ کے نزدیک اور پاکستانی ٹیم کم بیک کرنے جا رہی کمفرٹیبل زون میں ہوگی انڈیا میں؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ ایشیا کپ ہمارا بہت برا گیا ہے, وہاں پہ اس طرح کی پرفارمنسز نہیں ہوئی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمیشہ سے پاکستان جب بھی مشکل ٹائم پہ ہوتا ہے, ہماری جب بھی ٹیم مشکل ٹائم پہ ہوتی ہے تو آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے. 2011 کی ورلڈ کپ مجھے ابھی بھی یاد ہے, جب ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے تھے تو ایون ہمارے عوام تو چھوڑ میڈیا پہ بھی ہمیں وہ بالکل ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ نیولی ٹیم ہے اور جو ٹاپ 8 تک تھے وہاں تک بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم پہنچ جائیں گے, لائک جو میڈیا اور لوگوں کی بات. لیکن ہم جیلو کی جس طرح ہم نے پرفارمنسز دی ہے, ورلڈ کپ 2011 کی بات ہے, تو ہم نے آسٹریلیا اور اچھے سے اچھے شری لنکا کو ہوم گراؤنڈ پہ ہرانا بڑی بات ہے. بڑی اچھی پرفارمنسز دی اور بڑا اچھا ہمارے کمبینیشن بنا اور بڑے اچھی کرکٹ کے لیے. اور آئی ہوپ کہ اس دفعہ پھر وہی ہوگا ایشیا کپ ہمارا. یعنی جب لوگوں کی امید نہیں ہوتی تو ٹیم اچھا کھیل جاتی. اب بالکل آپ یہ کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, لیکن اسٹل امید ہے انشاءاللہ. جو انڈیا میں وکٹیں ہے جس طرح کی بیٹنگ وکٹیں ملتی ہے, میرے خیال سے ٹوٹلی کنڈیشن چینج ہے بنگلہ دیش سے, کیونکہ بنگلہ دیش میں میرے خیال سے ایک ہی وینیو پہ میچز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اسکوائر پہ پانی لگاتے ہو تو لائک کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے
تو اکثر وکٹ میں موئسچر رہتے ہیں جس میں آپ تھوڑے سے ایڈوانٹیج آپ کو اتنی نہیں ہوتے. اگر آپ سے بھی تھوڑا سے چھوٹی ٹیم ہو تو آپ ایڈوانٹیج کسی کو بھی نہیں ہوتا. جو اچھا کھیلتا ہے تو وہی پرفارم کرتا ہے. لیکن انڈیا میں انشاءاللہ ہمیں اچھی وکٹیں ملے گی, ہمارے بیٹسمین اچھا کھیلیں گے ہوپ. اور ایشیا کپ میں ہماری زیادہ شفلنگ ہوئی جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی تھی, لیکن پھر ہمارے اوپن میں میرے خیال سے احمد شہزاد واپس آ گیا ہے, تو آئی ہوپ کہ اچھا سٹینڈ دیں گے اور ایکسپیرینس لڑکا ہے. میں یہ اوپننگ کی طرف آتا ہوں. بڑا پرانا ہمارا مسئلہ گمبھیر ہو گیا. بنگلہ دیش کے خلاف آخری دونوں T20 ہم ہارے ایشیا کپ میں اور اس سے پہلے پچھلے سال بھی. اب 16 کو ایک نئے سرے سے بنگلہ دیش کے خلاف آپ کو ٹیم کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل جس طرح عمر نے بھی بات کی, ہم بگ ایونٹ میں جب بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اس سے پیچھے کوئی اتنا اچھا کر کے نہیں جاتے. ہمیشہ پاکستان اسی سچویشن میں گئی ہے, اور وہ جو انپریڈکٹیبلٹی کا جو زون ہے اور جو انسرٹینٹی کا جو زون ہے اسی میں اس وقت پاکستان. میرے خیال سے اس وقت اگر تھوڑا سا اچھا کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. مطلب جب اس سچویشن میں پاکستان بالکل اتنی گر چکی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا بھی اچھا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ باقی ٹیموں کے لیے بھی ایک الارمنگ وہ ہوتا ہے کہ یار یہ ٹیم خطرناک ہے. پاکستان ہمیشہ اسی طرح 2009 کا ورلڈ کپ اسی طرح جیتی ہے. اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم اسی طرح تھی, اسی طرح کی کنڈیشن سچویشن تھی کہ پاکستان کو اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے. صرف عمران بھائی اور جاوید بھائی سینئر تھے, تو ایسے نہیں تھے اس وقت, پلیئرز بھی تو مختلف تھے. دیکھیں وہ پلیئرز ظاہری بات وہ کھیل کے ان کو کھیل کے ہی بنایا اور پھر گریٹ پلیئرز بنے. ہمارے تو یہاں پہ جو تھوڑی سی پرفارمنس کرتا ہے, تھوڑا سا آؤٹ آف فارم ہوتا ہے, اسے ہم پھر تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں, نئے پلیئر کو لے آتے ہیں, تو وہ چیز بن نہیں سکی. عمران بھائی نے ان کو باہر نہیں کیا, بورڈ بھی ان کے ساتھ کنسسٹنٹ رہا, ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن ہمارا جو ڈومین ہے وہ یہی ہے کہ ہم انپریڈکٹیبل جب بھی ہوتے ہیں, کارنرڈ ہوتے ہیں, اس وقت ہم زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں, فائٹ بیک کرتے ہیں. اب یہ جو عمر بات کر رہے تھے ہماری اوپننگ کی, خرم منظور ایشیا کپ میں آئے, کارکردگی نہیں دکھائی, گئے. احمد شہزاد جنہوں نے کارکردگی کی وجہ سے ڈراپ ہوئے تھے واپس آ گئے. اوپننگ کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے اب حل ہو جائے گا یا یہ آنا جانا چلے گا بھی؟ دیکھیں یہ حل ہوگا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک چیز مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی وکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اگر فاسٹ بالر آپ دیکھیں فاسٹ بالر پہ اچھے طرح سرکل یوز ہو رہا ہے, رنز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک اچھا بالر نہ ہو, بہت ایکوریٹ نہ ہو, وہ نہیں بچ سکتا. آپ دیکھیں سرکل میں فاسٹ بالر پہ زیادہ رنز ہو رہے ہیں بنسبت کے اسپنر. اگر جس طرح آج کا وکٹ تھا موہالی کا, ٹرن ہو رہا تھا, تو میرے خیال سے اگر اس طرح کی وکٹس ہوئی تو پھر اسپنرز کو زیادہ موقع ملے گا اسکواڈ میں آنے کا. جس طرح ہمارے دونوں اسپنرز ہیں, مطلب میری نظر میں ان دونوں کو کھلانا چاہیے, مات کو اور نواز کو. ایک فاسٹ بالر کم بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ اسپن ہو رہا ہے, بال گرپ ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے اوپننگ کی بات کی, جی اوپننگ کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو ان کو بالکل کرنا چاہیے اور ہوپ فلی دے ول ڈیلیور. جس طرح حفیظ ہے ماشاءاللہ 4-5 سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ کر بھی رہا ہے, اور بڑے ایونٹ میں اس کو بالکل کرنا چاہیے. احمد شہزاد ہے, اس کو لے کے آئے ہیں پی سی بی, ایک اس پہ ٹرسٹ کیا ہے, ایکسپیرینس ہے بالکل. بریک پہ جانے سے پہلے اگر بولنگ کی میں عمر آپ سے بات کروں, اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عامر کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے سین سے ہٹائیں تو جو کلر انسٹنکٹ ہے ہماری بولنگ میں وہ بظاہر مسنگ نظر آتا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. عرفان کو آپ دیکھیں وہ اپنے اسپاٹ پر اوکیجنلی بال ڈال رہے ہیں. محمد انور ایک ویک لنک کے طور پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. محمد سمیع بنگلہ دیش کے خلاف ایک اوور میں 2 نو بالز بظاہر دباؤ میں. اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اس کے ساتھ میں اب ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ عامر نو ڈاؤٹ اچھا بولر ہے, اس نے پاس میں بھی اچھی پرفارمنس دی, ابھی بھی اچھے فارم میں تھا, واپس انٹرنیشنل سرکٹ میں آیا ہے. تو بالر کو اسپیشلی فاسٹ بالر کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا, جو کہ میرے خیال سے انف ٹائم ملا عامر کو, اور اس نے پروو بھی کر دیے. اپنے اس سے پہلے نیوزی لینڈ ٹور کھیلا, پھر یہاں پہ پی ایس ایل میں بھی اس نے بالنگ کی, پھر یہ یہاں ایشیا کپ میں. میرے خیال سے وہ کافی کانفیڈنٹ ہوگی جس طرح کہ اس نے پرفارمنس دی ہے. ہمیں آئی ہوپ کہ انڈیا میں جو جس طرح کنڈیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریورس سوئنگ ملے, کیونکہ وہاں پہ جو اسکوئر ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہوتا ہے بنسبت ایشیا کپ, کیونکہ وہاں پہ وہ گراؤنڈ کو بھی پانی دیتے ہیں ڈیلی, کیونکہ وہاں پہ میں بہت کھیلا ہوں اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک تو پانی بہت زیادہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ریورس سوئنگ بہت کم ہوتا ہے, اسکوئر بھی تھوڑا سا گیلا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ انڈیا میں ہمیں تھوڑا سا آخری 4-5 اوور میں ریورس سوئنگ ملے, تو اس کے لیے میرے خیال سے فاسٹ بالر کا جو ہے جتنے بھی 3-4 جو بھی کھیل لے ریورس سوئنگ پہ کام کرنا پڑے گا, اور میرے خیال سے آخری اوور ڈیپتھ کا اوور لینا, اس پہ ریورس سوئنگ اور یارکر بڑی ضروری ہے. چل ایک کوئک بریک لے لیں ناظرین.
کچھ اور بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے. بیٹنگ کا مسئلہ صرف ہمیں اوپننگ کی حد تک نظر نہیں آ رہا, اس کے بعد ون ڈاؤن, مڈل آرڈر, لیٹ مڈل آرڈر کا بھی دکھائی دے رہا ہے. اور ڈیتھ اوورز میں بالنگ کی بات کی تو آخری اچھے بالر اس حوالے سے پاکستان کے پاس عمر گل, ہم نے ان کو بولنگ کرتے دیکھا ہے. تو پاکستان کے آپشنز کیا ہیں, بات کرتے ہیں ان کھلاڑیوں سے, پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں آئیڈیل پلینگ 11 کیا ہوگا پاکستان کا آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. یاسر, اوپننگ سے ذرا اگر ہم آگے چلیں, حفیظ ون ڈاؤن سو فار ہمیں آؤٹ آف فارم دکھائی دے رہے ہیں. اب شاید اسی لیے سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا سرفراز کو اوپر کھلایا گیا. سو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی فالو کی جائے یا مڈل آرڈر کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ان کو ذرا نیچے کھلایا جائے, کیونکہ آفریدی بھی بلہ ان کا نہیں چل رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو پہلی والی حفیظ کو کھلائیں, کیونکہ کمپیکٹ پلیئر ہے اس وقت, اس پر ریلیز شاٹ بھی اگر سرکل میں اوپنر جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ اوپر سے آگے وہ بھی اوپنر نہیں ہے, تو وہ ریلیز شاٹس والا جو ٹاپ آرڈر میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پلیئر. میرے خیال سے میں تو زیادہ اس پلیئر کو لائک کرتا ہوں جس کے پاس بجائے اس کے کہ وہ اندھا دھن ہٹنگ کرے, تو ریلیز شاٹس ہیں اس کے بعد. پھر اس کے بعد اگر آپ نمبر 4 پہ آئیں تو عمر اکمل بڑی اچھی فارم میں ہے, PSL میں بہت اچھا کھیلا ہے, اس نے فنش اچھی کی ہے اننگس. میرے خیال سے مجھے بہت زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ میں کچھ کرے گا. بالکل. اور شعیب ملک اگین ویری ایکسپیرینس, اور وہ بھی فنشر ہیں اچھے. ان لوگوں کو میرے خیال سے, اور پھر شاہد بھائی کے پاس اگر آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جب 3 اوور 4 اوور رہ جائیں, بورڈ اسکور بورڈ لگا ہو 140 145, تو بہت اچھی وہاں پہ آ کے فائرنگ مطلب کر سکتے ہیں, فائر ورک کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اچھا ہے, لیکن صرف بات وہی ہے کہ اپلیکیشن کی بات ہے, اپلائی کریں ہم. اگر انپریڈکٹیبل ہے سیکھتے ہوئے کچھ ماضی سے سیکھتے ہوئے. بولنگ کی جو بات کر رہے ہیں, عرفان, وہاب, عامر, تینوں لیفٹ آرم سے پھینکنے والے, سو ورائٹی کہاں ہے ہمارے پاس, یہ کام چل جائے گا اس طرح؟ دیکھیے, اب میرے خیال سے لیفٹ آرم کے ساتھ ایک رائٹ آرم کا ہونا ضروری ہے. محمد سمی کافی ایکسپیرینس بالر ہے ہمارا, اور کافی ٹائم سے 2000 سے کھیل کے آ رہے ہیں, لیکن اس کی جو ہسٹری ہے کہ ایک دم سے اچھا, جس طرح بھی ایشیا کپ میں بڑی اچھی بالنگ کی, صرف لاسٹ اوور میں 1-2 نو بال کی وجہ سے اس کے سارے وہ جو پرفارمنسز اس نے دیے لوگ اس کو بھول گئے. کافی ایکسپیرینس لے کے, لیکن اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اینی ٹائم جو ہے نا اپنی لائن سے ہٹ سکتا ہے. 2014 کے بھی مجھے یاد ہے ورلڈ کپ, جب آخری اوور میں کوئی 16-17 رن چاہیے تھے سری لنکا کو, تو میتھیوز نے اس سے کیے تھے. اس کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری میں یہ چیز رہی, لیکن بار بار کم بیک کرتے ہیں, پھر سسٹین نہیں کر پاتے ٹیم میں. ہاں بالکل, میرے خیال سے اتنے ایکسپیرینس کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح کرے تو آپ میرے خیال سے بڑی زیادتی ہے اس ٹیم کے ساتھ, اس سے اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے کہ اتنے ایکسپیرینس کے باوجود بھی اس کو موقع مل گیا ایک دفعہ پھر کہ اس نے کم بیک کیا. لیکن اسٹل انشاءاللہ اس کے ساتھ بیسٹ وشز اللہ کرے کہ وہ پرفارم کرے پاکستان کے لیے, اپنے لیے, تو میرے خیال سے بڑا اچھا ہوگا. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پریکٹس میچز ہیں اس میں کس کمبینیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے یہ لوگ جائیں گے عامر, وہاب اور عرفان کے ساتھ. اچھا, 3 پیسر کے ساتھ جائیں گے. اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں اگینسٹ انڈیا, اور اماد وسیم اور شاہد بھائی, میرے خیال سے یہ 5 بالر ہو جائیں گے. 6 پہ آپ کے پاس آپشن ہے شعیب ملک کی, وہ رکھ سکتے ہیں. جی, اسپنرز کے خلاف کیوں آپ اتفاق کریں یا اختلاف کر سکتے ہیں, ہماری بتدریج جو کھیلنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کو لگتا ہے کم ہو گئی ہے؟ انڈیا کے خلاف ایشیا کپ میں سیمنگ پچ پر ہم نے دیکھا عمر اکمل جیسے آؤٹ ہو گئے, وہ اس کی ایک مثال ہے. حالانکہ ڈومیسٹک سرکٹ میں تو وہی ہوتے ہیں, اسپننگ ٹریکس ہوتے ہیں, تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, ڈومیسٹک سرکٹ میں اسپننگ ٹریکس نہیں ہوتے, ہمارے سیمنگ ٹریکس ہوتے ہیں زیادہ. یہ وجہ ہے نہ کھیلنے کی اسپنرز کے خلاف؟ بالکل, دیکھیں اسپنرز کا جو مین جو جس طرح میں سمجھتا ہوں جو میتھڈ وہ یہی ہے کہ آپ سنگل کریں اور لوز بال کو آپ پٹ اوے کریں. لیکن ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ ہم T20 کی وجہ سے ہر بال پہ ہم نکل کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ T20 بھی بڑی کیلکولیٹڈ ہو گئی ہے, بڑے میتھڈ سے باقی ٹیمیں کھیلتی ہیں, سلاگ نہ کرتے ہوئے بھی وہ 180 190 ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے اسپنرز پہ یہی ہے کہ وکٹ پہ اسٹرائک روٹیٹ کریں, اور جس طرح کہ عمر اکمل کے پاس شاٹس ہیں, یا شعیب ملک بڑے چھکے مار سکتے ہیں, یا شاہد بھائی ہیں بڑے شاٹس مار سکتے ہیں, تو میرے خیال سے یہی ایک اسٹریٹجی جو ہے بیسٹ ہے کہ اسپنرز کو آپ اسٹرائک روٹیٹ کر کے اور دوسرے کو موقع دیں, اور اس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے گا. مجھے ذرا بھارت کے بولرز کے حوالے سے اگر آپ اسٹریٹجی کوئی بتائیں. آشیش نیہرا لمبے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں واپس آئے ہیں, لیکن T20 ورلڈ کپ 2011 آپ بھی تھے, بہرحال پاکستانی ٹیم نے ان کے خلاف اسٹرگل کیا, اور اب یہ جسپریت بمراہ ان کا راؤنڈ آف ایکشن
بظاہر وہ تنگ کر رہا ہے بلے بازوں کو. سو ان کے خلاف کیا اسٹریٹجی, مشورہ کیا ہوگا آپ کو؟ دیکھیں اگر آپ ہماری ٹیم کو دیکھ لیں اور انڈیا نے اسپیشلی اس ورلڈ کپ کے لیے کام کیا, انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینس لڑکے تھے ینگسٹر کو بھی شامل کیا, لیکن موسٹلی انہوں نے ریلائی کیا اپنے ایکسپیرینس لڑکوں کو پہ. انہوں نے یوراج کو واپس ٹیم میں رکھ لیا, نہرا کو واپس بلا لیا ہے, ہربھجن کو واپس بلا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیرینس جو نا بہت کاؤنٹ ہوتی ہے اسپیشلی میگا ایونٹ میں, کیونکہ جو ہمارے جو جونیئر جو ان ایکسپیرینس لڑکے وہ اتنا پریشر نہیں لے سکتے جتنے آپ کو میگا ایونٹ میں ایکسپیرینس پلیئرس کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے اپنے ہوم پہ کافی اسٹرانگ ہے, بلکہ نو ڈاؤٹ کہ ابھی جو فیوریٹ جا رہی ہے میرے خیال سے آسٹریلیا اور انڈیا ہی اس ورلڈ کپ کے فیوریٹ ہے. تو جائیں گے اپنے ہوم میں ایڈوانٹیج کا, وہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ فائدہ لیں گے. میرے خیال سے جو ٹیم وہ فائنل میں ابھی ایشیا کپ میں کھیلے اسی ٹیم کے ساتھ وہ لوگ جائیں گے. لیکن اسٹل میں بلیو کرتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے, جو سلیکشن ہے, بولرز تو ویسے بھی اچھے پوٹینشیل ہے, انشاءاللہ ہم جیت سکتے ہیں. مجھے بتائیں آپ نے کچھ کھلاڑی تو بتائے, پلینگ 11 آپ کے نزدیک آئیڈیل کیا ہے؟ میرے خیال سے پلینگ 11 میں 15 پلیئرز ہیں, تو اس میں اگر میں جاؤں اور جو میں سوچ رہا ہوں اگینسٹ انڈیا کے, میں بھی کہ یہ سمی کو ریسٹ کرا دے, انور علی کو, نواز کو اور خالد لطیف کو. اوپن میں یہ خالد لطیف کو بھی ریسٹ کروا دیں؟ بالکل ریسٹ کرائیں, کیونکہ مڈل آرڈر میں آپ کے پاس عمر اکمل, شعیب ملک اور سرفراز آ جاتا ہے. محمد نواز کو کر دیا تو پھر وہ لیڈ سپنر اٹیک کون ہوگا ہمارا؟ افریدی ہوگا, اماد وسیم کو آپ میں اسپیشلی اس پہ نواز پہ زیادہ پریفر کروں گا, کیونکہ T20 میں وہ زیادہ افیکٹو ہے. آپ کے ایک دم سے نواز ایسا پلیئر ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, اسپیشلی بیٹسمین ایسا ہے, جو کہ اماد کو آپ نے پاس میں بھی دیکھا جس طرح کہ اس کی اسپیشلی بالنگ کے ساتھ جو پرفارمنس اس کی ہے, اور پلس بیٹنگ میں بھی میں نے اس کو دیکھا, ڈومیسٹک بھی میرے ساتھ کھیلا ہے, پلس انٹرنیشنل میں بھی سب نے دیکھ لیا. اس کے پاس شاٹس ہے, وہ ہر طرح کی شاٹس کھیلتا ہے, ریورس بھی مار سکتا ہے, اسپنرس کو بھی اچھا کھیلتا ہے, فاسٹ بال. تو میں پریفر کروں گا اماد وسیم کو. ٹھیک ہے, آپ کا پلینگ 11 یاسر؟ میرا سیم ہی ہے, لیکن ایک جو نواز کی عمر نے بات کی, میرے خیال سے میرے نزدیک تھوڑا سا نواز یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر سے 3-4 آؤٹ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, جس طرح عمر نے کہا ہے, تو یہ کہ ہمیں ایکسٹرا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے ساتھ میں نواز کو کھلا کے, کیونکہ وہ ساتھ میں اسپن بھی کر لیتا ہے. جس طرح میں نے ابھی تک جتنے میچز بھی دیکھے ہیں کوالیفائنگ راؤنڈ میں, اگر وکٹس اسی طرح ہوئی تو پھر میرے خیال سے ایک اسپنر کو زیادہ کر کے ایک فاسٹ بالر کو کم کرنا چاہیے. انور علی کی جگہ میرے خیال سے نواز کو کھلانا چاہیے. انور علی کا یہ ہے کہ انور علی بہت پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے ٹائمز. آئی تھنک اس میں اگر ہماری جو ٹیم ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو شعیب ملک اور محمد حفیظ ایسا بیٹسمین ہے کہ جو ٹیم کو لے کے جاتے ہیں, جو اسکور بورڈ چلاتے ہیں, یہ دو ہی ایسے پلیئرز ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں جو لمبا اسکور بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میں, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, ون ڈے یا T20. یہ پراپر بیٹنگ کرتے ہیں, پراپر کرکٹ شاٹس کھیلتے ہیں, لائک جو جس طرح شرجیل ہے یا احمد شہزاد ہے, وہ تھوڑا سا اپنے ٹیکٹکس کو چینج کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں موسٹلی شارٹس پہ, زیادہ سلوگ شارٹس پہ جاتے ہیں, جو کہ شعیب ملک کافی ایکسپیرینس لڑکا ہے, ایشیا کپ میں بھی کافی اس نے ابھی اچھی پرفارمنس دی مڈل آرڈر میں. اور اس کے علاوہ سرفراز کو ہم فلیکسیبل رکھ سکتے ہیں, اگر اوپر سے ہمیں اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے تو نیچے کیری کر سکتے ہیں, بالکل کیری کر سکتے ہیں, بلکہ وہ مشکل ٹائم میں بھی ایون کا اگر ہم اوپر سے 2-3 آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس نے پروف کیا. ہمارے پاس اجزاء سارے موجود ہیں, اچھی ترکیب, اور صرف اس پہ یہ ہے کہ اس پہ انگریڈینٹس موجود ہیں, ہاں, لیکن اس پہ تھوڑا سا کام کیا جائے. اپنے شارٹ سلیکشن بہت ضروری ہے, اسپیشلی عمر اکمل ایسا پلیئر ہے. ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے اسپنر پہ, میرے خیال سے اگر آج کل دیکھا جائے تو اسپنر کو سب سے زیادہ جو بہتر کھیلتے ہیں وہ پاکستان ٹیم میں ہے, اس میں شعیب ملک بڑا اچھا اسپنرز کو کھیلتا ہے, حفیظ نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, یہ دو کھلاڑیوں کے نام بار بار آ رہے ہیں. عمر آپ کا بہت شکریہ, یاسر آپ کا بہت شکریہ. لیکن ناظرین, محمد حفیظ بظاہر ان کا بلہ فی الحال جام نظر آ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ T20 ایشین چیمپئن شپ میں, اس ورلڈ چیمپئن شپ میں یہ چل پڑے. شعیب ملک ایک اچھا سٹارٹ لے لیتے ہیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کرٹیکل موقع پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. امید بہرحال ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ کھلاڑی خوشگوار طور پر سارے پاکستانی شائقین کرکٹ کو حیران اور پریشان کر دیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.